बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन हमने जो है वो मखसूस किया होता है आपकी कॉल्स लेने के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है और हम आज के दिन आपके साथ बातें करते हैं और हस्ब तौफ़ीक़ इंशाअल्लाह जो अच्छा मशवरा हो, ईमानदाराना मशवरा हो, पूरी ईमानदारी से, और फिर अगर हल के लिए कोई सलूशन वज़ाइफ़ के तौर पे या अदरवाइज़ हो तो वो भी आपको हाज़िर किया जाता है। नंबर जो है उस पर थोड़ी सा वेटिंग पीरियड ये होता है क्योंकि एक कॉल जब चल रही होती है तो दूसरी कॉल वाला जो है वो वेट कर रहा होता है। नंबर सामने हो, कॉल करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला बात ज़रूर होगी। बहुत से हमारे सुनने और देखने वाले जो हैं वो शायद ये महसूस करें कि मैं कभी कभी ज़्यादातर तो नहीं, वैसे कभी कभी थोड़ी सी तंज़िया या सख्त बात कर जाता हूँ तो इसको कबूल इसलिए कर लिया करें क्योंकि ज़ाहिर है हम एक तरफ का लोगों को पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं। अगर आदमी है या औरत है या जो भी है वो अपनी राय दे रहा होता है, दूसरा शख्स जो है जिसके बारे में बात हो रही है तो वो सामने नहीं होता। अब वो जो दूसरा आदमी है वो मेरे दिमाग में यहाँ पर होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने कर रही होती है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल हक और सच हो सकता है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो फिर वो जो क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, उसमें बुनियादी तौर पर मतलब सिर्फ ये होता है कि आप एक हकीकताना इंतहाई रियलिटी बेस जो है वो एडवाइस दें और एडवाइस के अंदर जो रियलिटी है वो सवाल करने वाले को रिकग्नाइज़ करवाएं। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते ना अपनी गलती को या सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, दुरुस्तगी का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमारे साथ हमेशा की तरह कोई शख्सियत भी होते हैं जो हमारी एडवाइस में और वज़ाइफ़ में हमारी मदद भी करते हैं। अब्दुल्ला साकिब भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, खैरियत से अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला भाई, ये बात जो है ये दुरुस्त है ना कि आपको मानना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर जावेद हैं हमारे पास जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेहमान हैं और वो सूरह रहमान का वजीफ़ा देते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमने सूरह रहमान सुनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब से हमने ये बात की, उन्होंने कहा देखो सूरह रहमान सुनने का जो ट्रिक है ना, ट्रिक कह सकता हूँ मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में, या जो एक प्रोटोकॉल है वो ये कि अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर करना है। अब ये जुमला तो कह दिया, अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर कर, क्या कैफियत होगी जब इंसान ये सोचे कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। हाँ, और फिर आपने क्रॉस द बोर्ड सबको माफ़ कर देना है। और माफ़ करने का मतलब यह है कि जहाँ आपका दिल अटका हुआ है गुस्से में, वहाँ हदायत की दुआ करें। फिर सूरह रहमान सुने, ना असर हो तो फिर मुझे कहें। बिल्कुल सही। ये जो हाज़िरी होती है अल्लाह के सामने, आम तौर पे हम कहते हैं कि ये आंखें बंद करके करनी चाहिए, तवज्जो से करनी चाहिए, मेडिटेशन से करनी चाहिए, किसी मज़ार पे बैठ के करनी चाहिए। ये हाज़िरी जब अल्लाह के सामने इंसान अपने आप को हाज़िर करता है तो क्या कैफियत होती है या क्या तरीका होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बिलाल भाई, हाज़िरी के लिए ये कैफियत तो ज़रूर है, लेकिन ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। ठीक, हाज़िरी कहीं भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है और वो उसके कर्म से होनी है। किसी जगह से भी हो सकती है, किसी जगह से भी हो सकती है। ये जो आपने उंगली उठा के कहा, ये फिर से कहिएगा, ये अल्लाह के कर्म से होगी, ये उसकी चॉइस है। उसने कर्म फरमा देना है तो हो जाना है। आप नमाज में होंगे कि सम टाइम आप अपने बेड पे हैं, सम टाइम आप अपने किसी काम में हैं, लेकिन आप पर एक अचानक से गलबा हो जाएगा उस चीज़ का, यानी अल्लाह आपकी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे है पहले, फिर आप मुतवज्जे हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बात ये नहीं कि आप पहले मुतवज्जे होंगे फिर अल्लाह की, नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह की रहमत पहले आपकी तरफ है, फिर आप देन आपका दिल जो है ना वो उस तरफ खींचेगा कि मैं उस तरफ जाऊं। ये हमारी ये हालत है। और जब हम देखते हैं काबिर को और ख़ासकर मौला अली करीम की, अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हम हाजिर होते हैं तो आपकी जो कैफियत थी ना बिलाल भाई, आप तो जब नमाज के लिए वज़ू फरमाते हो तो चेहरे का रंग जो है ना मुतग़य्यर हो जाता। ओए ओए ओए। तो किसी ने सवाल कर लिया, उसने कहा मौला ये नहीं समझ आई हमें। तो फरमाया मैं जब वज़ू करता हूँ ना तो ये तसव्वुर जब आता है कि किसकी बारगाह में हाजिर हूँ। और किसी ने फिर पूछ लिया कि कभी मुलाकात भी हुई है, देखा भी है कभी? तो फरमाया हम दूसरा सजदा ही नहीं करते जब तक देखना नहीं, यकीन ना आ जाए, यकीन ना आ जाए। ये कैफियत जो है ना, ये फिर वहाँ से आगे
اسی لیے تو ولایت کا جو تاجدار ہیں، جو ولایت کے امام ہیں، وہ حضرت علی پاک ہے نا. کیا بات. تو پھر جو بھی معرفت کے راستے پہ چلتا ہے وہ یہیں تک یہیں سے آتا ہے، یہیں جاتا ہے، یہیں اسی در سے خیرات پڑتی ہے. کیا بات ہے. اور اس بات کو میں ابھی زیر بحث نہیں لاؤں گا، لیکن صرف ایک بات چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے ذہن کے لیے مومنہ سے بات کرنے سے پہلے، کہ وہ لوگ جن کو ہم مجذوب کہتے ہیں عام طور پہ، تو ہم ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی کمبل لیا ہوا اس نے، سردیوں میں بھی ننگا ہے یہ. وہ کیفیت کیسی ہوتی ہوگی جس کے اوپر حالات یا موسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس کو نہیں پتہ گرمی ہے، اس کو نہیں پتہ سردی ہے، کیونکہ اس پہ وہ جو کیفیت کا لمحہ طاری ہوا تھا، جس پہ اس نے شناخت رب کیا تھا یا اللہ کی رحمت، وہ لمحے کے اندر لاک ہو گیا. یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ اس میں لاک ہو گیا، وہ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا. اس لیے ہوتا وہ مجذوب ہے، لیکن جب بات کہتا ہے تو وہ سچ ہوتی ہے، کیونکہ بات اس کی عقل اور اس کے دل سے نہیں نکل رہی ہوتی. مومنہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مومنہ. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی، حکم فرمائیے. بڑے بھائی نے باہر جانا. کیا چیز بیٹا؟ سوری. بھائی نے باہر جانا، بھائی کے بارے میں نے پوچھنا تھا. بھائی نے باہر جانا ہے. بھائی کا نام کیا بیٹا؟ محمد علی. محمد علی کیا کرتا ہے؟ پڑھا لکھا ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ یہ ان میرڈ ہے. ان میرڈ ہے؟ ان میرڈ بھی ہے تو انڈر میٹرک بھی ہے. انڈر میٹرک بھی اور ان میرڈ بھی ہے. جی 25 ایج ہے. 25 ایج ہے. تو باہر کہاں جانا چاہتا ہے محمد علی؟ دبئی میں جانا ہے. اس میں ویئر ہاؤس کا ویزا ہے اس کا. اچھا محمد علی، بہت بہتر ہوگا کہ سعودی عرب میں جائے. سعودی عرب؟ ہاں. جی دبئی میں نہیں ٹھیک. دبئی میں اس کے لیے سٹریس ہوگا. سٹریس ہوگا بالکل. یہ بچہ بہت زیادہ. جی بیٹا؟ سعودیہ میں جائے. سعودی عرب میں زیادہ بہتر رہے گا، کامیاب رہے گا، اور جسے کہنا چاہیے نا کہ مقدر بھی یہاں تیز ہوگا. ماشاءاللہ. تو چھوٹے بھائی کے بارے میں نے بات کرنی تھی. کریں بات. وہ آرمی میں ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے چھوٹے بھائی کا؟ محمد عثمان. عثمان. وہ فوج میں ہے؟ جی وہ ڈیوٹی اپنی چھوڑنا چاہتا ہے. کتنا چھوٹا ہے آپ سے؟ مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. تو تم بڑی بہن ہو نا اس کی؟ جی میں بڑی. ہم 3 بہن بھائی ہیں. اچھا. وہ چھوڑ کے ڈیوٹی کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے. اگر وہ عثمان میرا چھوٹا بھائی ہوتا نا تو یقین کرو میں اس کو بٹھا کر جوتے مارتا. آپ مار سکتے ہیں، آپ مار سکتے ہیں. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. یہ اتنا مطلب بیوقوفانہ حرکت ہے نا. اللہ نے اس کا روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کی عزت کا انتظام کیا ہوا ہے. وہ باہر جا کے دھکے کیوں کھانا چاہتا ہے؟ جی جی یہ اس کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ کرے گا نا اگر، تو یہ سمجھ آ جائے گی اس کو. جی جی پاپا بہت سمجھاتے ہیں اسے کہ نوکری بہت اچھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی فوج کی نوکری ہے، میں تو اس بات پہ بڑا راضی ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ ایسا ہے نہیں کہ باہر جا کے کوئی بہت زیادہ کام کر سکے. یہ گپیں زیادہ مار لے گا، باتیں کر لے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیرے پہ بیٹھ کے سوٹا لگانا اور باتیں کرنا، وہ یہ والا معاملہ ہے. وہاں جا کے دھوپ میں کام کر لے گا، یہ مزدوری کر لے گا، یہ 12-14 گھنٹے جاب نہیں کر لے گا یہ. اس لیے اس کو محمد علی کا مقابلہ نہ کرے، خاموشی سے نوکری کرے. دونوں بھائیوں کو کہنا، محمد علی کو تم نے کہنے کہ سورہ اخلاص پڑھے. سورۃ اخلاص. اور میرے بارے میں بھی بتائیں. میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا بتاؤں؟ میری تھوڑی سی صحت کمزور ہے. تمہارا پورا نام کیا ہے؟ مومنہ لیاقت. تھوڑی سی کمزور سے کیا مطلب ہے؟ ویکنیس ہے ذرا، اتنی ہیلتھ ہی نہیں. تو انڈر ویٹ ہونا اچھی بات ہے، موٹا ہونا بری بات ہے. پتلے ہونے میں کیا برائی ہے؟ تھوڑا سا ویٹ بڑھنا چاہیے. مومنہ ابھی آپ کی کتنی عمر ہے بیٹے؟ میری 22. ابھی تم اپنا وزن نہ بڑھانا، کیونکہ تم جب 30-35 کے قریب جاؤ گی نا انشاءاللہ تعالی، اور بچے تمہاری گود میں ہوں گے، تو تمہارا وزن پھر بڑھ جائے گا، آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. تو کہیں اچھا رشتہ بھی نہیں ہو رہا؟ آئے گا نا، آئے گا. کمال بات ہے، آ نہیں رہا. اس میں کیا بات ہے؟ تم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں. پڑھ لو گے؟ جی جی. ایک تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی، اور دوسرا پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. پڑھ لو گی؟ اللہ کے کرم سے آئے، اس کے فضل سے.
ہائے صدقے کیا اچھی بات کی ہے بچی نے, کیا اچھی بات کیا تم نے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات کی ہے. اسی طرح ہوگا انشاءاللہ. کیا پیاری بیٹی ہو تم یار, کیا بات ہے. اللہ تمہارے نصیب بھی اتنے ہی پیارے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے مومنہ فکر نہیں کرنی, جو میں نے کہا ہے بات وہ پڑھتے رہو. بہت عرصے بعد ایسے کوئی بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور دل جو ہے وہ یقین کرے بھر آتا ہے کہ کیا خوبصورت تربیت کی ہے ماں باپ نے. کیا بات ہے مومنہ, دل خوش کر دیا میری بیٹی آپ نے. جی آمنہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پیارا بچہ. جی میں نے اپنی بڑی بہن عائشہ کا استخارہ کروانا ہے, اس کا رشتہ ہے اسلام آباد سے. اچھا. اور رہائش ان کی فیصلہ آباد گاؤں میں ہے اور رہتے وہ اسلام آباد ہے. لڑکے کا نام اظہار ہے اور والدہ کا نام محمد عیدی ہے. مجھے بتا لڑکے کا نام اظہار ہے؟ جی اظہار ہے. بہن کا نام عائشہ ہے. اچھا تمہارا کیا خیال ہے اظہار کے بارے میں اور عائشہ کے بارے میں؟ مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے, سادہ سے لوگ ہیں. سادہ لوگ ہیں. عائشہ سادہ ہے؟ عائشہ کا مزاج ذرا تلخ ہے. بس یہی پرابلم ہے. اب یہ دیکھو نا, یہ بڑی نا مشکل بات ہوتی ہے کہنی کہ یہ ٹھیک ہے رشتہ, کیونکہ اگر یہی کال لڑکا کر رہا ہوتا اور وہ پوچھ رہا ہوتا تو پھر میرا مشورہ مختلف ہوتا. بیٹے بھی تو اپنے ہی ہیں نا, بیٹیاں اپنی ہیں تو بیٹے بھی اپنے ہی ہیں. عائشہ اس رشتے میں اگر جانا چاہتی ہے تو یہ سوچ کے جائے کہ اس نے خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ یہ جوڑنے والے لوگ ہیں. یہ مولانا طارق جمیل کے فالوور نہیں ہیں, یہ میں طنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ جوڑنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کا ماں باپ کا تقدس جو ہے وہ رکھنا ہے. عائشہ پنگا ڈالے گی تو پھر سٹریس ہوگا. عائشہ نہ غصہ کرے گی, نہ کسی کو انسلٹ کرے گی اور عزت کرے گی. پھر تو یہ رشتہ کمال اچھا ہے. اب یہ بال عائشہ کے کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا, یہ رشتہ ٹھیک ہے, ویسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے تمہیں ساری باتیں تو بتائی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے ایک اور مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. ہاں ہاں جی میری ایک چھوٹی بہن ہے عائشہ سے, وہ شادی کے لیے مانتی نہیں ہے. کیا نام؟ اس کی وجہ سے فاطمہ نام ہے اس کا, اور مما پاپا بھی بہت پریشان ہیں اس کے لیے. فاطمہ کی کتنی عمر ہے؟ فاطمہ کی عمر 23 سال ہے. دیکھو تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ فاطمہ کو کوئی جو ہے نا ماں باپ منوا نہیں سکتا. یہ پتہ ہے نا تمہیں, وہ اس نے کسی کی نہیں ماننی. تو اس کی مرضی کے خلاف کر کے تم لوگ کیوں اتنا بڑا رسک کسی کے لیے, کسی کے بیٹے اور اپنی بیٹی کے لیے لینا چاہو گے جب تک فاطمہ نہ مان لے؟ ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ, فاطمہ کچھ عرصے میں مان جائے گی. تیسری بات یہ کہ فاطمہ کو ابھی اس بات پہ پریشر کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, وہ جب خود راضی ہو جائے گی نا تو پھر آپ نے یہ بات کرنی ہے. سو ماں باپ کو فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خطرے کی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ خطرے کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کی عادات مختلف ہوں. یہ میں بڑے ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ایسا فاطمہ کے ساتھ نہیں ہے. سو جب تک وہ خود راضی نہ ہو جائے, فاطمہ کے اوپر کوئی بھی رشتے کا بوجھ نہیں ڈالنا بالکل بھی. اوکے, دونوں عائشہ کو بھی اور فاطمہ کو بھی کہنا آیت کریمہ پڑھا کریں. اوکے. اور ایک چھوٹے بھائی کا پوچھنا ہے مجھے. کیا نام چھوٹے بھائی کا؟ چھوٹے بھائی کا نام عبید اللہ ہے, اور وہ نا غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے آج کل. مما پاپا سے بھی نافرمانی کر رہا ہے, سخت رویہ اختیار کر رہا ہے. عبید اللہ کیا پڑھتا ہے, کتنی عمر ہے اس کی؟ عبید اللہ کی عمر 17 سال ہے, پڑھتا نہیں ہے, اس نے اسکول بھی چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تم بہنیں دونوں تم نے جو بتائیں یہ غسیلی ہیں, ٹھیک ہے, ناک چڑی ہیں, نک چڑی ہیں, ناک چڑی تو نہیں نک چڑی ہیں. بھائی جو ہے وہ باغی ہے. یہ گھر میں تمہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا؟ بالکل ہے, بہت زیادہ. یہی وجہ, یہ ریئیکٹیوز ہے سارا سلسلہ. اس لیے والدین کو کہو کہ ایک تو بچوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک رکھیں. پہلی بات, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک رکھیں. اور ماں کو کہنا ہے کہ ججمنٹ نہیں کرنی کسی قسم کی. یہ ہو سکتا ہے. بچہ برا نہیں ہے, بچہ بہت اچھا ہے. ایک کام ضرور کرو کہ گھر میں سورہ رحمان لگایا کرو اور سنا کرو, سارے گھر میں اس کی آواز آئے.
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عبداللہ، گھر کے اندر جب ماں باپ، کیا میں کہوں، لڑکا کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، ایک دوسرے کے سامنے احترام نہ کر رہے ہو ایک دوسرے کا، اور اس طرح کا معاملہ ہو، تلخ مزاج ہوں، تو اولاد پھر ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ والدین میں سے کوئی ایک پارٹی اولاد کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی نفسیاتی طور پر بہت بچہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا، ان کے کئی پہلو ہیں، انسان آہستہ آہستہ سمجھتا ہے چیزوں کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بہت تاکید فرمائی، ایون یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا رہے تب بھی آپ کی زبان پہ یہی تھا کہ عورتوں کا خیال رکھنا، اور فرمایا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تم سب سے بہتر ہوں۔ کمپرومائزنگ ہونا چاہیے مرد کو، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اس انداز سے کرنی ہے کہ انہیں یہ بتانا ہے شوہر کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک برابری اس سطح پہ آ گئی نا کہ رشتوں میں برابری آ گئی، یعنی اللہ نے جب قوام بنایا ہے شوہر کو، تو اس سینس میں بیوی کو اس کی حاکمیت تسلیم کرنی چاہیے۔ یہ حاکمیت وہ والی نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ آپ کے کوئی حقوق متاثر ہو جائیں گے، یا یہ حاکمیت وہ ہے جو اللہ نے گھر کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے۔ ثاقب بھائی، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں نے ہم ڈرتے ہیں بھئی، عورتوں سے ڈر لگتا ہے، بیویوں سے، بیٹیوں سے بھی ڈر لگتا ہے، بیٹیوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں سے ڈرتے ہیں، یقین کریں، ایسا نہیں ہے، بالکل ڈرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں نا تو حقوق کی بات کہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، ہم یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے فرائض بھی ہیں، بالکل صحیح، یہ آپ کے فرائض بھی ہیں، اور وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ فرائض ادا کریں گے تو اس کا نتیجہ حقوق نکلے گا۔ بالکل ایسے آپ حقوق مانگتے رہیں، فرائض نہ کریں، تو پھر سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ڈھول بجا کے صرف پروٹیسٹ ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کی بہترین اگزامپل جو ہے ملکۃ العرب، کوئی آئے گی عورت اتنی امیر، اتنی آج کے دور میں، بالکل، اور جب وہ نکاح میں آئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو خادمہ بن گئی۔ بس اب وقفہ لینا چاہیے، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور نمبر ہمارا آپ کے سامنے چل رہا ہے، کال کیجئے اور وظائف کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کا دن ہوتا ہے آپ کے ساتھ کالز پہ بات کرنے کا۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور مسائل کا حل جو ہے وہ رائے کے ساتھ اور وظائف کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح کوئی ہستی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ ثاقب بھائی۔ عبداللہ ثاقب بھائی، مشورہ دینا جو ہے یہ امانت ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے نا؟ جناب، کالر ہے ہمارے ساتھ سمینہ۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی، حکم کیجئے بیٹا۔ اچھا بھائی، یہ میری بیٹی ہے، رمشا مہک کے نام سے ہے۔ رمشا؟ اور جی رمشا مہک۔ رمشا مہک؟ جی مہک۔ شادی کا سلسلہ ہے، وہ ابھی 33 ایئرس کی ہو گئی ہے۔ ابھی تک جب بھی رشتے آتے ہیں، رشتے بہت آتے ہیں لیکن فائنل نہیں ہوتا، فائنل ہوتے ہوتے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا سلسلہ ہے۔ آپ کوئی سلسلہ نہیں ہے، لوگوں کی چوائس ہے۔ جی بالکل، لوگوں کی چوائس ہے۔ دوسری بات، رمشا کی صحت کے بارے میں بتاؤ، کیسی ہے اس کی صحت؟ بہت اچھی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے کہہ رہی ہو یا کیا؟ نہیں، کوئی موٹی نہیں ہے، پتلی ہے، وہ دبلی پتلی۔ ہارمونز کیسے ہیں اس کے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا کی الگ بات ہے، لیکن رمشا کے اندر ہارمونز کا ایشو آئے گا، یہ بات رکھ لو اپنے پاس نا۔ اگر آپ نہیں نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس رکھ لو، ایک بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے نا مزاج کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لوگ آنکھیں رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، جی اس لیے چوائس کرتے ہیں۔ رمشا کو کہو کہ وہ 2 تسبیحات جو ہے وہ پڑھے، اور خاص طور پہ نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔ ایک تو وہ ایک جگہ کا تعین کر لے، جی اور روز ایک ہی جگہ بیٹھ کے 40 دن، ٹھیک ہے، 450 دفعہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رشتے کی آسانی کر دے گا۔ 40 دن
ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی وقت کا تعین کر کے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اللہ اس پہ آسانی کرے گا. اور چلتے پھرتے اس نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. زبیر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال، کام میرا چلتا چلتا ایک دم رک جاتا ہے نا. کون سا کام زبیر؟ میں نا کیمیکل کا کام کرتا ہوں. کیمیکلز بیچتے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا. لاہور اکبری منڈی میں. تو ایک دم نظام چل رہا ہوتا ہے، ایک دم رک جاتا ہے. ٹھیک. اور ابھی میری نا نومبر میں میری بیٹی کی شادی بھی ہے، 8-9 نومبر کو. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور آسانیاں کرے. خیر مبارک. بہت زیادہ. ذرا مجھے اچھا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک زمانے میں وہ پنکی آتی تھی جو کہ پانی صاف کرنے کے لیے ٹینکیوں میں ڈالتے تھے، پھر وہ بین ہو گئی بکنی. جی جی. وہ لال رنگ کا جو ہوتا تھا. جی جی بالکل آتی ہے، ابھی بھی آتی ہے مگر بین ہی ہے. بین ہے. تو اگر لوگوں نے اب ٹینک پہ پانی صاف کرنا ہو تو وہ وہاں سے آ کے خرید سکتے ہیں لوہاری سے؟ نہیں مگر وہ چھوٹی جو وہ نا ٹینک میں بکتی ہے، وہ چھپ چھپ کے بکتی ہے. ہاں تو وہ جین کی پینٹیں صاف کرنے کے بھی تو وہی کام آتی ہے. پھر انڈسٹری کیا کرتی ہے؟ جی اصل میں نے کبھی یہ کیمیکل بیچا نہیں ہے. ہمارے یہ سارا صابن کا کیمیکل ہے اور یہ شیمپو کا کیمیکل ہے. اچھا آپ ایک کام کرو، سورہ اخلاص آتی ہے نا پڑھنی؟ جی سورہ اخلاص آتی ہے. ہر وقت پڑھا کرو. صحیح. قل اللہ احد. ہاں ہر وقت پڑھا کرو. اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور بیٹی کی شادی میں بھی آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالی. شوگر بھی ہے مجھے، پریشر ایک دم. یہ دیکھو شوگر کا علاج تو سب سے اچھا میری نظر میں پتہ کیا ہے کہ انسان ہاتھ سے اپنے منہ کے اندر جو ہے نا وہ زہر نہ ڈالے. بس کھانا صبح کھانا ہے، دوپہر کو کھانا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا، ختم بات. سب سے اچھا علاج یہ ہے. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب جو مشورہ دیں گے وہ بھی تم نے ماننا ہے. سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، اللہ بہت آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ اس بات پہ کیا کہنا چاہیے کمنٹ کرتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ جنگوں میں جاتے تھے اور کھجوریں شیئر کرتے تھے آپس میں اور جنگ بھی لڑ لیتے تھے. ہم دن میں 3 دفعہ روٹی کھاتے ہیں اور روٹی بھی ہم ٹکا کے کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں بہت ہیں. اصل میں ہمارے زندگی کا مقصد کھانا ہے نا. ویسے اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو کھانا اور ایک ویسے کھانا. یہی مطلب ہے، اور کام کوئی نہیں. وہ لوگ تھے ان کی زندگیوں کے مقصد تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا تھا. اور کئی دن، اور پھر جب دیکھیں نا رول ماڈل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ کی ذات کئی دن کے فاقوں سے اختیار رکھتے ہوئے، اختیاری فقر، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ انہوں نے بھی پھر کمی نہیں چھوڑی. وہ کیا یہ بات کہتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو اس کے دل کو کھینچ کیوں نہیں پڑتی. وہ سیدہ فاطمہ بیمار تھی نا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے اور ایک اور صحابی بھی ساتھ تھے. وہ چادر والا واقعہ جس پہ آپ نے اپنی چادر دی ان کو کہ تم پردہ کر لو، گھر میں چادر نہیں تھی. مولا علی کی بیوی اور گھر میں بندہ کیا کہ وہاں پہ جب سیدہ نے کہا نا کہ میں بیمار ہوں اور گھر میں یہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. آپ اپنی زندگی میں صبح پراٹھے کھاتے ہیں، اس کے بعد انڈے کھاتے ہیں، پھر آپ سالن کھاتے ہیں، پھر آپ لسیاں پیتے ہیں، اور شام کو صرف 10-12 گھنٹے کے بعد آپ نے عذاب ڈالا ہوتا ہے شہروں میں سڑکوں پہ کہ ہائے بھوک نال مر گئے. یہ سنت کب یہ قوم پوری کرے گی؟ پھر شکر بھی نہیں ادا کرنا. ہائے 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 ہائے. اللہ کہتا ہے میں رزق کو بڑھا دوں گا جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. بسم اللہ نہیں پڑھنی شروع میں، اینڈ پہ شکر نہیں کرنا تو بیماری تو بن جانا ہے. جی السلام علیکم سعدیہ. جی میرا بیٹا. بلال انکل میرے 2 مسئلے، میں نے آپ سے 2 مسئلوں پر بات کرنی ہے. جی بیٹا. ایک تو بھائی کا رشتہ ہے، یہ اب یقین کرے 5 سال ہو گئے ہیں، بڑے ذلیل ہو گئے ہیں. رشتے کی کہیں بات بھائی کی بن نہیں رہی، کہیں سے ریجیکشن آتی ہے، کاروبار پہ کاروبار چھوٹا ہے. بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام رضوان یونس ہے، لیکن اس کو گھر میں مون کے نام سے بلاتے ہیں، سب مون بلاتے ہیں. کیا کاروبار ہے بھائی کا؟ یہ سیمنٹ بجری کا کاروبار ہے. سیمنٹ بجری کا کاروبار جو ہے یہ چھوٹا کاروبار ہے؟
جو بھی آتا ہے یا تو کاروبار ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے یا اس کی تصویر دیکھتے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی بندش ہے؟ رضوان کے والدین کا کیا نام ہے؟ خورشید اختر امی کا نام ہے اور ابو کا نام یونس بٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ شریف ترین والدہ کا بیٹا ہے یہ بلال انکل آپ نے پہلے بھی کہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کا رشتہ ہو ہی نہیں. امی بڑی پریشان ہے اس کو لے کے. نہ امی کو امی نہ پریشان ہو, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا, یقیناً کر دے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ جن لوگوں نے اس لیے رشتے لڑکے یا لڑکیاں پسند کرنی ہے نا کہ دکان کتنی بڑی ہے, کام کتنا بڑا ہے, فلانا, وہ ریجیکٹ ہی ہو جائیں تو اچھا ہے, وہ ریجیکٹ ہی ہو جائیں تو اچھا ہے. رشتہ کرنا ہے بندے کی شرافت دیکھ کے, خاندان کو دیکھ کے. رشتہ ان چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہ میری سمجھ میں تو آج کل کے والدین بالکل نہیں آ رہے. سو اس پہ کوئی نہ کہو کہ ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھی جگہ پہ نصیب لکھا ہوگا نا تو اس کا انتظار کرو خاموشی سے. جو تسبیح پڑھنی ہے نا یہ میں نے ثاقب سے پوچھنی ہے کہ یہ آپ پڑھے کیا, جو رضوان ہے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ یہ رشتے کے لیے بہت بہترین عمل ہے بلال بھائی, آپ کی اجازت سے سورہ نصر, سورہ نصر, جاء نصر اللہ والفتح, یہ 70 ٹائم پڑھیں انشاءاللہ. دنوں میں ان کے رشتے کا مسئلہ. سورہ نصر پڑھنا ہے آپ نے, رضوان نے خود پڑھنا ہے 70 ٹائم روزانہ. اول آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 40 دن تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اب اس سے زیادہ اچھی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ خورشید جو میری ماں ہے پیاری, اسے کہو کہ پریشان نہ ہو اور یہ جو بتایا ثاقب نے یہ کرے. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, آپ کی کالز کا انتظار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سے گفتگو جاری رہے گی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے معاشرے میں اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں نا وہ مذہبی طبقہ ہے, اور اس مذہبی طبقے میں سب سے زیادہ جو شادیاں کسی نے کی ہیں وہ مولوی اکرام ہیں ہمارے. میں علماء اکرام نہیں کہہ رہا, کوئی محسوس نہ کرے مولوی اکرام ہے. تو وقفے کے اندر ثاقب بھائی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی. وہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کاروبار نہیں ہے, اس کا کاروبار چھوٹا ہے. ثاقب عبداللہ کہتا ہے کہ اگر اس بیس پہ شادیاں ہوتی ہوں یا ہونی چاہیے تو مولوی سے تو کوئی شادی نہ کرے کہ اس کی تو کوئی دکان بھی نہیں ہے, اس کا کوئی بندہ ہوا رزق بھی نہیں ہے, ہوائی ہے. سب سے زیادہ شادیاں کرنے کی سٹیٹس بتاتی ہے کہ مولوی صاحبان کرتے ہیں. بیگمات خوش بھی ہیں اور بیگمات خوش ہے, اور طلاق کا ریشو ZERO, بالکل ایسے ہی ZERO, پتہ نہیں کیا کردار ہوتا ہے. میں نے مولوی کے ہاں کوئی طلاق نہیں دیکھی, جو مرضی رائے رکھ لیں آپ, لیکن مولوی کے ہاں طلاق نہیں ہے. سو وہ میرے بہن بھائی, وہ ماں باپ جو بچیوں کے لیے اس معاملے پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کاروبار کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے, یہ بڑی یہ آبزرویشن رکھیں, لیکن یہ کرائٹیریا آف ڈیسیجن جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس بچے کے لیے رشتہ اس بات پہ ریجیکٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, پھر وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ رشتے کے اندر آئیں. راول پنڈی سے ہیں سائمہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکم. جی میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں بات کرنی تھی. فرمائیے. جی یہ میرا بیٹا بڑا, اس کا نام ہے شہریار بٹ. شہریار بٹ, جی ٹھیک. اور چھوٹا ہے اسفندیار بٹ. اسفندیار بٹ, ٹھیک. جی تو یہ ان کے رشتوں کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. کیا رشتوں کے لیے پوچھنا ہے؟ کچھ بات بن نہیں رہی, کوشش تو کافی کر رہے ہیں لیکن کچھ کہیں پہ بات بن نہیں رہی. بن جائے گی میرا بیٹا, دونوں بچے بہت اچھے ہیں, لیکن یہ بات جو ہے نا یہ میری جو ہے نا وہ اپنے دل کی کتاب میں لکھ لو. جی بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی آئیں. بالکل بالکل. سو جلد بازی نہیں کرنی, بہت احتیاط کرنی ہے, آرام سے چلنا ہے. اور ثاقب جو آپ کو بتائیں گے نا پڑھنے کے لیے یہ پڑھ لینا. آپ نے فون بند کر دو. جی 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 بتائیے. ایک بات یہ کہ یہ شہریار کی ایک جگہ ہم نے بات پلائی ہے, بچی کا نام ہے رخبہ. نہ بالکل بھی نہیں. اچھا ابھی ویٹ کرو. ٹھیک ہے ٹھیک. رخبہ میں بالکل سمجھ گیا. آپ بحیثیت والدہ ڈیسیژن کیسے کرتی ہیں؟ بس اچھی بچی اچھی ہو, ماں باپ اچھے ہوں, بس یہی. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ڈرائنگ روم میں تو بیٹھ کے پتہ نہیں چل سکتا نا. جی بالکل نہیں, یہ نہیں پتہ چل سکتا. سو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اچھا وہ بچی بڑی اچھی ہے, پیاری ہے, بہت بیٹیوں کی طرح ہے, لیکن شہریار کے لیے نہیں.
میں چاہتا, میری یہ خواہش ہوتی ہے بحیثیت ایک بڑا ہونے کے, بحیثیت ایک والد ہونے کے, کہ جو بہو ہو نا وہ گھر کو جوڑنے والی ہو. بالکل بالکل. اگر جوڑنے والی بہو ہونی ہے, گھر نے بکھرنا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. پھر ایک آدمی جو ہے نا, خاص طور پہ دونوں بیٹے جو ہیں, یہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے کہ ماں کو بھی ہینڈل کریں, گھر کو بھی ہینڈل کریں, بیوی کو الگ ہینڈل کریں. یہ نہیں کر سکتے, بیلنس نہیں کر سکتے. بیلنس تو ہوتا ہی نہیں ہے میرے خیال میں, بیلنس ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے, بیگم کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی نہیں ہے. سو وہ جو جنتیں بیگموں کے پاؤں کے نیچے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں نا, تو وہ ذرا زیادتی والی بات ہو جاتی ہے. پڑھنا کیا چاہیے, یہ ذرا سن لینا, ٹیلی ویژن پہ سننا, فون بند کر دینا میرا بیٹا. 312 مرتبہ بلال بھائی روزانہ 312 دفعہ کیا چیز, یا ذل جلال والاکرام, 312 دفعہ 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیٹے خود پڑھیں, بیٹے خود پڑھیں, دونوں بیٹے جو ہیں نہ پڑھیں تو پھر والدہ بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتی ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اچھی بیٹی جو ہے وہ ان کے نصیب میں کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم زبیدہ. السلام علیکم بھائی بلال صاحب. جناب بسم اللہ. شکر الحمدللہ, آپ سے بات ہوئی, کئی دنوں سے کوشش کر رہی تھی. سلامت رہیے. یہ میری ٹیم جو ہے نا, یہ فون نہیں اٹھاتی, پتہ بڑی ظالم ٹیم. ان کا قیامت والے دن نا, ان کے اوپر نا یہ سوال ہونا ہے کہ ہم نے اتنے دن کالیں کی, تم نے کال ہماری کیوں نہیں ملائی. حکم اللہ بہت آسانی کرے گا. یہ بڑے محنتی بچے ہیں, جتنی کالز یہ لیتے ہیں نا, یقین کرو وہ لوگ اپنی پوری زندگی میں اتنی کالیں نہیں لیتے جتنی یہ 1 گھنٹے میں لیتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے رش ہوتا ہے تو وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل جی, یہ حکم کیجئے میرا بیٹا. جی بھائی, میرے 2 بیٹے ہیں, محمد عدیل احسن. محمد کون؟ اور محمد عدیل احسن. عدیل, ہاں ٹھیک. اور چھوٹا ہے محمد نبیل احسن. نبیل اور عدیل, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. عدیل کی عمر تقریباً 36-37 سال ہے. ٹھیک. اور چھوٹے کی میرا خیال 32-33 سال ہو گئی اس کی بھی. ٹھیک. اب دونوں کے لیے شادی کا ہی مسئلہ ہے. کیا کام کیا کرتے ہیں دونوں بیٹے؟ عدیل تو M.Com کیا ہوا ہے اور لاہور میں پرائیویٹ کمپنی میں ہے جاب کرتا. ٹھیک. اور ساتھ آن لائن کام بھی ہے. 2 سال پہلے تو اس کا آن لائن بڑا اچھا چلتا تھا. ٹھیک. تو آج کل ایسے ہی ہے جیسے بالکل نہ ہونے کے برابر, بلکہ نہیں ہے. آن لائن کیا کام کرتا تھا؟ کنسلٹنسی کا؟ یہ اپنا یہ جو ویب ڈیزائننگ ہے ہوتی ہے نا. ٹھیک. ہاں, کی فری لانسنگ میں. اچھا, بیٹے سے کہو کہ وہ ویب ڈیزائننگ چھوڑ دے, ٹریڈنگ کرے. عدیل ٹریڈنگ کا کام کرے آن لائن. اچھا ٹھیک. جی جی. بس چھوٹا کیا کرتا ہے؟ چھوٹا ہے نا, دوسرا چھوٹا اس کی AP بھی بنائی ہوئی ہے. پہلے وہ دبئی گیا تھا, وہاں بھی اس کے ساتھ ایک طرح فراڈ ہو گیا. یہاں سے انہوں نے وزٹ ویزے پہ بلایا اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی پیسے دے, آپ کا پکا ویزا بنا دیں. وہ پیسے لے کے تو پاکستانی تھا, وہ بھاگ آیا. یہ وہاں انتظار کر کے تو جرمانہ ہو گیا, تو یہ واپس وہاں سے پھر اس طرح آئے. میرا داماد بھی تھا اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے. دونوں بیٹوں نے کیا پڑھنا ہے, یہ تم نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ سننا ہے. شادی بھی انشاءاللہ اسی وظیفے سے ہوگی, صرف وظیفے اور رزق. دیکھیے, ایک تو یہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ایک تسبیح یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دونوں بیٹے. ٹھیک. اور رشتے کے لیے یہ سورہ نصر ہی پڑھیں. سورہ نصر پڑھیں گے. سورہ نصر 70 مرتبہ پڑھیں گے اول آخر روزانہ. سورہ نصر جو ہے وہ 70 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے رشتے کے لیے. اور باقی معاملات کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور تقریباً 3 منگل جو ہے نا یہ صدقہ دے دیں اپنا. صدقہ کس چیز کا دیں زیادہ؟ جو بھی یہ آسانی ہو ان کو, جو بھی آسانی ہو صدقہ دینا ہے. کیونکہ اصل میں کچھ ٹائم انہوں نے, کچھ چانس اللہ نے جو ان کو دیے انہوں نے مس کیے. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ آگے چانس دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, دے گا. رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ. بہت شکریہ عبداللہ, بہت شکریہ آپ کا. جو صدقہ ہے یہ مجھے جو لگتا ہے صدقہ, وہ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دالیں دیں, پیلی نیلی پال. میرے خیال میں سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ آپ غریب کو کھانا کھلائیں.
اللہ تعالیٰ کو یہ کام جو ہے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ غربا کو کھانا کھلائیں، اپنا دسترخوان جو ہے وہ بڑا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ دسترخوان جو ہے وہ بڑا کریں اور لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ آنے کے لیے دعوت نہ دینی پڑے، لوگ خود جو ہے وہ بھیڑ کی طرح جو ہے آپ کے دسترخوان پہ روز آیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔